नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर वो काम हमसे करवा ले जो उसको पसंद है और जिससे वो राजी हो जाएगा, क्योंकि इसी में निजात है। और ये भी हम अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं कर सकते। इतनी खूबसूरत ये बात है कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और इस दुनिया में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, स्ट्रगल्स हैं। लाइक यू टेल मी हु इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु इज नॉट स्ट्रगलिंग। हर बंदे को बीमारी, हारी, पैसे की तरफ से तकलीफ, बच्चों की तरफ से, खामद की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, यानी एक मुसीबत से छुटता है तो दूसरी मुसीबत में पड़ जाता है। There are so many things, like you cannot escape from the struggles of this world, because this world is not our place to stay. This is just a place where we prove ourselves. We tell Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you are going to uh, give us, the whatever test you are going to give us, we are going to try our best to own that test and pass that test. लेकिन बात सारी क्या होती है, वी डोंट ओन आवर ट्रबल्स। हम चाहते हैं कि आइए बस ये चली जाए, ये चली जाए, ये चली जाए, ये जब चली जाएगी तो मैं सुकून में हूँगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहता है? लर्न, लर्न। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टीच यू? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या टीच करना चाहता है? जब आपको बीमारी आती है तो अल्लाह बताता है कि अल्लाह शाफी है। If there was no बीमारी, then how would you know that Allah is shafi? Because आपको दवाई तो मिल सकती है इंसानों से, लेकिन शिफा नहीं मिल सकती। तो जब आप दवाइयां ट्राई कर रहे होते हैं और कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, आप कहते हैं अल्लाह आप ही शाफी हैं, आप ही शाफी हैं, आपके पास शिफा है। ला शिफा इल्ला शिफाओ का शिफान ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह बस ऐसे शिफा देते कि कोई बीमारी। तो आपको अल्लाह ताला की ये एट्रीब्यूट पता चलता है, अल्लाह ताला की ये सिफत पता चलती है और आपको यकीन हो जाता है। जब कोई पैसे की तरफ से तकलीफ आती है तो आप हजार कोशिश कर लें, आपके पास हजार एबिलिटीज हों, you know that you have all the resources, but you see those shops, एक ही स्ट्रीट पे दो एक ही तरह की शॉप्स होंगी, एक पे बहुत ज्यादा काम होगा, दूसरी ठप पड़ी होगी। Because then you have to realize Razak is only Allah subhanahu wa ta'ala. You might have everything, but He is the one who is going to give you risk. And you realize that. And then you cry and you reach out to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, आप ही रज़ाक हैं, आप ही रज़ाक हैं, आप ही इस कारोबार को चलाएंगे। यानी आप अपनी यू नेम इट कि कोई भी टेस्ट इस दुनिया में आता है और उसके बीच में आपको क्या अल्लाह ताला की खुसूसियत पता चलती है। अल्लाह, अगर आपके पास दुनिया में आप ना आते और जन्नत में ही आपका ठिकाना होता, आप आदम की औलाद थे, आप उधर ही रहते। अल्लाह ताला ने तो सोचा हुआ था, नी जाइलो का फिल नहीं क्या था, नी जाइलो वैद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा। क्या आयत है? मैं अभी याद है मुझे और सुभान अल्लाह भूल जाती है टाइम पे। पर अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए ही इंसान को पैदा किया था, दुनिया में भेजना ही भेजना था। दिस इज द फैक्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अल्लाह ताला ने पैदा किया था कि भेजना था। क्योंकि अगर आप दुनिया जन्नत में ही रहते ना, तो देयर आर सो मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट यू वुडंट हैव रियलाइज्ड स्टेइंग देयर। क्योंकि आपको सब चीजें मिल रही थी, आपको सेहत थी, परफेक्ट जिंदगी थी, खाना था, सब कुछ था। तो आपको कैसे पता चलता कि अल्लाह राज़िक है? अगर गुनाह हो जाता, गलती, वहां तो गलती होनी कोई नहीं थी, वहां तो आपने आराम से जीना था। तो जब आप दुनिया में आए तो आपसे गलती होती है तो आप कहते हैं अल्लाह आप तो गफूर रहीम है, आप गफूर रहीम है, आप माफ करने वाले, आप बख्शिश करने वाले, आप मुझे बख्श दे। तो ये जो अल्लाह ताला की माफ करने की एट्रीब्यूट है, वो कैसे वहां पे पता चलता? तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है, बहुत सारी हिकमतें हैं, सो दैट वी कैन रियलाइज आवर ब्लेसिंग्स।
دیکھیے جو بچے بہت زیادہ اس میں پلتے ہیں نا، بہت زیادہ ان کو اسپوائل کیا جاتا ہے، ان کو نعمتیں دی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا؟ دے ہیو ایوری تھنگ ان دا ہاؤس، جو مرضی دے دیں۔ جب ان کو بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ کوئی نعمت ہے؟ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمیں ملنا ہی ملنا تھا۔ They are not thankful, they are not grateful, they don't realize the blessings. لیکن ایک وہ بچہ جو مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو نئے جوتے آپ لے دیں عید کے اوپر، بقر عید کے اوپر، تو وہ کہتا ہے what؟ سبحان اللہ، وہ کہتا ہے وہ بتاتے ہیں کچھ، ہم گئے تھے پاکستان میں تو لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب امی ابو ہم کو جوتے لے کر دیتے تھے عید کے اوپر تو ہم ساری رات سو نہیں سکتے تھے، اٹھ اٹھ کے جوتوں کو دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس نئے جوتے آئے۔ یعنی جس کو نہ مل رہا ہو، اس کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ کس طرح شکر گزار ہوتا ہے، کس طرح اس نعمت کی حفاظت کرتا ہے، کس اس طرح اس نعمت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی these are small examples. If we understand and we ponder and we think about them, then we understand the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, why he put us on this earth, so that we realize کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی کیا کیا خصوصیات ہیں، so that when we are going to go to Jannah, we are going to say Alhamdulillah. Here in this world we need to understand کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہونا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کی ہر نعمت کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ تو جو ادھر شکر گزار ہوں گے، جو اس دنیا میں الحمدللہ کہیں گے، وہی جنت میں پہنچیں گے، اور وہاں ان کی بات یہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، ہر چیز میں وزڈم ہے، لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، اس دنیا میں اپنے آپ کو الرٹ، اور یو شوڈ اسٹے اویک اسپرچولی۔ دنیا میں جسم کو تو سونے کی ضرورت پڑتی ہے نا، ہم سوتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے ہمارا جسم بالکل بے حال بے سود ہو جاتا ہے، وی ڈونٹ ایون نو کہ ہمارا ہاتھ کدھر ہے، ہمارا پاؤں کدھر ہے، ہمارے بال کیسے ہیں، ہمیں نہیں کچھ پتا ہوتا، کیونکہ وہ جسم کی ضرورت ہے۔ لیکن روح جو ہے نا، روح وہ اس کا کام ہی کچھ اور ہے، اس کو اویک رہنا ہوتا ہے، اس کو الرٹ رہنا ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کی چیزیں اس کو سلا دیتی ہیں تھپکیاں دے دے کے، یا اس کو کرپٹ کر دیتی ہیں۔ تو جب تک اس کی صفائی اور اس کی دھیان برقرار نہیں نہ رکھا جاتا، تب تک یہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، دونوں نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بتنایا تھا، سارا کچھ بتایا تھا، یہ دشمن ہے، اس کی بات نہ سننا، یہ تمہیں بس یہ ایک درخت، بس یہ ایک درخت، وہ ساری بلیسنگز دیکھو، سب کچھ تمہارے لیے، انجوائے کرو، ہیو فن، بٹ ڈونٹ گو نیئر دیٹ ٹری۔ کیا ہوا؟ بھول گئے، اپنے ہی دشمن کی بات سن لی، اس کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیے، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی۔ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو اس کو، بس اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا، کر دینا چاہیے تھا، جب اللہ کہہ دے تو ہم کر دیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا وزڈم ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں۔ So many times we don't understand what is the wisdom behind the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, but we do that. Why? Because that is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, who has created us, who has provided us with everything. He disobeyed. He said, no, 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 میں تو نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی لاجک لڑاؤں گا اور میری عقل یہ کہتی ہے کہ میں بہتر ہوں، کر دی نافرمانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سبحان اللہ کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا ریاکشن ٹو دا نافرمانی واز ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دا ریاکشن آف شیطان۔ آدم علیہ السلام نے ایک دم کہا اللہ ہائے مجھے تو معافی چاہیے، مجھے کلمے سکھائیں مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سوری انہوں نے کیا، فٹافٹ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کی طریقہ بھی سکھا دیا۔ لیکن شیطان غلط کام پر ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں میں کرتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں، اور مجھے ذرا زندگی تو دینا آپ،
آپ مجھے دیں گے تو آپ دیکھیں کہ میں ان کو کیسے بھٹکاؤں گا. Just imagine the arrogance of knowing Allah subhanahu wa ta'ala and still doing this thing. And sometimes in our lives we follow shaitan. ہم اپنی زندگی کا مقصد کچھ ایسا بنا لیتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر. We become so arrogant and we stick to our mistakes. And we don't want to get rid of them and we don't want to let them go. Thinking کہ نہیں, اگر میں نے اس غلطی کو چھوڑا تو پھر لوگ کہیں گے کہ, یعنی ایک انا آ جاتی ہے, ایک ایگو آ جاتی ہے. تو اللہ کا دین جو ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس جو ہے, وہ ہمیں ہمبل, سافٹ اور خیر والا بنا دیتی ہے. خیر والا بنا دیتی ہے. اور آپ کو کہتی ہے جب مسٹیک کرو تو کہو کہ مسٹیک ہے. ڈونٹ جسٹیفائی یور مسٹیک, جسٹ لیٹ go. Let it go. Separate yourself from your mistake so that you can be like Adam. Don't be like Shaitan. لیکن موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. اور یہ تو شیطان کا طریقہ تھا کہ وہ ڈٹ گیا, اس نے کہا نہیں کروں گا. اور یعنی قیامت تک اگر آپ مجھے دے دیں زندگی تو میں کام وہی کرتا رہوں گا. کبھی ہوتا ہے نا, عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں بیچارہ شیطان, اس کو نا بلیم کیا کرو, اپنے آپ کو بلیم کیا کرو. ڈونٹ کال شیطان بیچارہ as if you are having pity on him. اس نے تو ہمیں تباہ کرنے کا سوچا ہوا ہے اور وہ پکا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو. تو جب آپ دین کی باتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ سوچ لیں کہ ہمارا رب ہمیں وہی چیزیں بتائے گا جو ہمارے فائدے کی ہیں, جو ہمیں ایک دوسرے سے محبت دلاتی ہیں, جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں. اور اگر زندگی میں کوئی امتحان, کوئی پریشانی, کوئی ہاری, کوئی بیماری, کچھ آ جائے تو اس کو اون کرنا شروع کر دیں کہ اوکے یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے, اوکے پھر میں نے اس سے کیا سیکھنا ہے, مجھے اپنے رب کا کیا پتا چل رہا ہے, اس سے اس کے بارے میں کیا پتا چل رہا ہے, میں نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے, میرا رب مجھے کیا سکھا رہا ہے, مجھے کیا دے رہا ہے, مجھے کیا دے گا اگر میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاروں گی. لیکن ہم ساری زندگی یہ ایک ہمارے اندر ایک پنچ ہوتی ہے, ایک پنچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں اور جو زبردستی صبر ہے, یعنی جب بیماری آ جاتی ہے, کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہمیں صبر ہی کرنا پڑتا ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا. لیکن اگر وہ صبر بھی ہم اللہ کے شکر اور اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں کرتے تو وہ اجر نہیں نہ ملتا. جیسے کسی بچی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ I'm so sorry, میں نے تو سبق پڑھایا ہی کوئی نہیں, میں اپنی باتوں میں لگی ہوں. Anyways, I hope that these things are going to help you. I hope. کہ وہ بچی کہنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے میرے ماں باپ نے مجھے اسکول میں ڈالا ہے جو مجھے پروفیشن دلانا چاہتے ہیں, and I don't want to do that. I didn't want to do that. And I have this pain in my heart کہ جس کی وجہ سے if I say no to my parents, they get angry. And if they get angry, I get this guilt that Allah might be angry with me because I'm making my parents sad. تو I don't want to do that. تو میں نے اس سے کچھ کوشچن کیے, میں نے کہا دیکھو آپ اگر یہ آپ کا پیشن نہیں ہے, اگر یہ آپ کا پیشن نہیں ہے اور آپ اپنا وقت بھی ضائع کرو گی, اپنا پیسہ بھی ضائع کرو گی, اور صرف اس وقت اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے آپ اس اسٹرگل میں پڑی ہوئی ہو, تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتا دو کہ this is not my passion. As soon as I'm going to be done with this, I'm just going to leave it. So all the money, all the struggle, all the hardships, سب کچھ ضائع ہو جائیں گی. اس نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر میں یہ کروں گی تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں. اور تو میں نے کہا پھر there is one more thing. You can turn this struggle into ibadah. You can own this thing. Own it.
ٹیل یور ہارٹ دیٹ دس مائٹ بی گڈ فار می. اور میرے پیرنٹس سمجھ سکتے ہیں اور میں نہیں سمجھ سکتی. ایون تو پیرنٹس کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو کوئی اور مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, کسی اور جگہ پہ نہ چلی جائیے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی چیز پڑی گئی ہے سر کے اوپر, پڑ ہی گئی ہے سر کے اوپر, and you don't find any way out, why don't you turn this struggle into ibadah by saying to Allah subhanahu wa ta'ala, look Allah subhanahu wa ta'ala, میری تو اس میں اب کوئی چوائس نہیں رہی اور میرے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے جو مجھے کہا ہوا ہے نا کہ اپنے ماں باپ کی بات, آپ کو حکمت پتہ ہے نا اس چیز کی, آپ نے مجھے حکم دیا, میں آپ کی بات مان رہی ہوں. اور آپ آرام سے سکون سے پڑھائی کرو اور اس کی خیر مانگو. آپ کا دل بھی سکون پر ہو جائے گا اور آپ کو عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا. لیکن اگر یہ گرج اور یہ پنچ دل میں رہا اور آپ پڑھتی بھی رہی اور آپ غصہ بھی کرتی رہی, جب غصہ آیا ماں باپ کو کہہ دیا آپ ہی کی وجہ سے تو کر رہی ہوں, مجھے تو بالکل دل نہیں تھا, تو نہ تو آپ مطلب کسی طرف سے بھی فائدے میں نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے, دنیا کا, آخرت کا, پیسے کا, وقت کا, نقصان ہی نقصان. But once you sit down and you think and you try to find the best way out and you talk to Allah subhanahu wa ta'ala, then your heart is going to be at peace. This is something that we need to understand کہ زندگی میں جو چیزیں, جو امتحان, جو پریشانی آ گئی ہے, نہیں کیا تھا ہم نے کچھ, اگر تو غلطی کوتاہی کی ہے کہیں پر, آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو نافرمانی کرتی ہوں, تو آپ توبہ استغفار کریں اور اس امتحان میں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس کو اون کریں کہ آ گیا اب یہ سر کے اوپر, اب میں کیا کروں, جو بہترین چیز ہے, جو بہترین وے آؤٹ ہے وہ کریں. توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ loves us so much so that we don't even understand. We don't understand. ہمیں اس کی, ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا پیار کتنا بڑا ہے. ماں کو دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں کہ مائی گاڈ, کتنا کتنا کچھ بچے کر جاتے ہیں اور ماں کیسے دل سے لگاتی ہے اپنے بچوں کو. کتنی حیرانی ہوتی نا کبھی ماؤں کے اوپر کہ جیسے وہ تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ بار بار بچوں کو لگاتی تھی کہ اس کا بچہ گم گیا تھا, تو وہ عورت, ایک دنیا کی عورت اپنے بچے کو اٹھا کے جہنم مطلب آگ میں نہیں پھینک سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماؤں سے بہت زیادہ بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے. وہ کیسے یہ آرام سے یہ کرتے کہ کچھ بھی چھوٹی موٹی غلطی بھی تو اللہ تعالیٰ کے بس تم نے جہنم میں ہی جانا ہے. نو, کتب علی نفسہ الرحم, اس نے اپنی نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے, فرض کر دیا ہے. وہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے. 100 کا قاتل بھی اگر بخشا جا سکتا ہے, اور اتنے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو مارا اور پھر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور اللہ ان کو معاف کر سکتا ہے. 40 سال کوئی گناہ کرتا رہے اور اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے ایک بات کرنے پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو پھر کس قسم کی مایوسی زندگی میں کیوں ہو ہیلپ لیسنس, کیوں ہو ہوپ لیسنس. ہمیں تو بہت شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ, یہ دین جو ہمیں مل گیا ہے, مائی گاڈ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. You know, sometimes I sit and I look around at people like they are old and they are بڈیوں نے نکریں پہنی ہوتی ہیں اور یعنی میں ان کی طرف دیکھتی ہوں, میں کہتی ہوں اللہ ان کو ہدایت دے دے مرنے سے پہلے. یا رب العزت, کیسی نعمت ہے دین کی, ایمان کی, کہ ہمیں امید ہے. انہوں نے دنیا کی سٹرگلز بھی کی ہیں, دنیا کی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں, اور آگے بھی جا کے اللہ کیا کیا تھا ہم نے کہ ہم کو تو نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. کوئی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیزیں تو نہیں دی تھی, کوئی پیسے تو نہیں دیے تھے. تو اللہ تو نے جس سٹرگل میں ہم کو ڈالا ہے وہ بہت کم ہے اس سے جس میں ان کو ڈالا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو جو ہے نا مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. اور یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے جس میں آپ ایک ایتھیسٹ یا ایک کسی اور بھی دین والے
کو دیکھیں کہ وہ مشکل میں کیسے ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اپنی خداؤں کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ ان کو مشکل میں وے آؤٹ نہیں ملتا. ہم تو 1 منٹ میں سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم تو تر گئے ہیں، ہمیں تو سکون آ گیا. نماز اور 2 رکعت پڑھنے سے ایسا سکون ملتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے نا، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور جس کو اللہ مل جائے، اس کو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو وہ پھر بھی کامیاب ہے. اور جس کے پاس اللہ نہ ہو اور اس کے پاس پوری دنیا بھی ہو تو وہ ناکام ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہم کو ریئلائزیشن دے دے کہ ہمارا دین کتنی بڑی نعمت ہے. ہم دنیا کی نعمتیں ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت پیسہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، آسائشیں مل جائے، ہم بھی لوگوں کی طرح سیریں کریں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں. گھر کی 4 دیواری میں بیٹھے اگر دین اور ایمان اور اللہ کا ساتھ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت نہیں. یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل میں تو وہ ہے جنت. اس دنیا میں وہ سکون ہے جو اللہ کی یاد کے ساتھ آپ کو آتا ہے، وہ جنت ہے آپ کی، وہ نعمت ہے اللہ کی. اور آگے جا کے تو وہ جنت ملے گی جس میں آپ کو جسم کی راحتیں ملیں گی، آسانیاں ملیں گی. اور کوئی زیادہ بڑا ویٹ نہیں ہے، کوئی ویٹنگ پیریڈ اتنا کوئی نہیں ہے. 60-70 سال ہی ہے بس، زندگی پلک چپکنے میں گزر جاتی ہے. چلیں شروع کر ہی لیتے ہیں آج کا سبق. یہ تو ہمارے ہاف این آور گزر بھی گیا. چلے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی ہم نے کون سے کوئی سیٹ آرگنائزڈ قسم کا کورس کیا، یا تو آپ کے لیے ریلیکسڈ چیزیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سلام کی فضیلت. ٹھیک ہے، فضل السلامی. رمشا آپ لائیں گی وہ اس کو بک کو؟ اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی. اللہ سوری میں آپ کو کٹ کری ہوں، میں ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے چیپٹر مل نہیں رہا. کون سا ہے؟ چیپٹر پیج 53 کے اوپر ہے. پیج 53 کے اوپر یہ آ گیا نا، آپ نے لے آئے ہو نا. ہو گیا. اچھا. قال اللہ تعالی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے. حُيِّيتُم کا مطلب ہے آپ کو گریٹ کرے. کسی بھی گریٹنگ کے ساتھ تو کیا کرو، اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ سلام کرو، اس سے بہتر طریقے کے ساتھ گریٹ کرو. کوئی بھی آپ کو گریٹ کرے. اب آپ دیکھیں کہ سلام کس دین کا، دین کے کچھ شاعر ہوتے ہیں نا، دین کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ سائنز ہوتے ہیں نا. تو ہمارے دین کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، ہم گریٹ کرتے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا یا ملاقات کا آغاز کرتے ہیں. We begin our meeting with other people with a greeting, which is the best greeting. اسلام سے پہلے لوگ جیسے عرب میں بھی ابھی آپ بھی دیکھتے ہیں ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ ڈے، یعنی اور اللہ آپ کو زندہ رکھے، ایسے مطلب عربی بھی ایسے ہی دعا دیا کرتے تھے، ڈفرینٹ دعائیں دیتے تھے، صبح کی، زندگی کی. لیکن اسلام نے آ کے ایک ایسی گریٹنگ ہم کو دے دی ہے جو ان سب چیزوں کو انکمپس کرتی ہے، جو علیحدہ علیحدہ دی جاتی ہیں دعائیں، ان سب کو احاطے میں لے لیتی ہے اور ایک واسٹ سا میننگ دیتی ہے جس میں سب چیزوں میں سلامتی ہو تمہیں، تمہاری زندگی میں بھی، تمہاری صبح میں، تمہاری دوپہر میں، تمہاری شام میں. یعنی اس قدر خوبصورت چیز ہے کہ جو سب کو احاطہ کر لیتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کے ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور جو وہ جواب دیں گے وہی تمہارے بچوں، تمہاری ذریت کی گریٹنگ ہوگی. جب آدم علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کیا کہا؟
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, है ना? तो सुभान अल्लाह कि इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। एक तो ये समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों में से भी एक नाम अस्सलाम है। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या दल जलाली वल इकराम। अल्लाह आप अस्सलाम है ना, आप ही की तरफ से सलामती मिलती है। ये सोर्स जो है ना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकत, सारी खैर, सारी सलामती, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में। उसका नाम लेके आप ग्रीटिंग को का आगाज करते हैं कि अल्लाह जो अस्सलाम है, उसके साथ अल्लाह तुम्हें खैर दे। इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम को अगर आप याद रखेंगे ना, तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे पे सलामती ही सलामती हो। और देगा कौन सलामती? अल्लाह जो अस्सलाम है, जिसके पास हर तरह की सलामती है, जिसके पास हर तरह की खैर है। तो अब क्या होता है कि जब कोई आपको ग्रीट करता है, तो आप देखें कि आपका ग्रीटिंग का तरीका क्या होता है। आपका दिल ये चाहता है कि आप उससे बेहतर ग्रीटिंग दें। ये आप देखें कि कुरान पाक में आता है कि ये पैगंबरों का भी तरीका था ना, कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए थे फरिश्ते, तो क़ालू ने क्या कहा था? क़ालू सलामन क़ाला सलाम, है ना? उन्होंने दोनों ने, फरिश्तों ने क्या कहा था? सलाम कहा था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम का जवाब दिया था। तो ये एक बेहतरीन दुआ भी है, और एक बेहतरीन इंडिकेशन है कि यू नो व्हाट, यू आर गोइंग टू बी सेव फ्रॉम द शर ऑफ माई टंग, फ्रॉम द शर ऑफ माई ओपिनियन। मेरी हर तरह की शर से आप महफूज हो गए हो। मैं आपको कुछ नहीं कहने वाली। आप सुकून में रहें, आप सलामती में रहें। लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि सलाम करने के बाद हम दूसरे को अपनी शर से महफूज भी रखते हैं कि नहीं। सोच समझ के सलाम किया करें ना। When you are saying सलाम to someone, think कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं इसको क्या पैगाम दे रही हूँ। और वो पैगाम ये होता है कि आप मुझसे सलामती में हो। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू। अब जब आप सलाम करें तो ये सोच के करिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप कोई गलत काम नहीं ना करेंगे उस बंदे के खिलाफ जो करता है। और आगे जाके ना ये आएगी कि हदीस के एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। मैं देखती हूँ कि है इसलिए तो मैं आपको सुना देती हूँ। नहीं है कि बैठे हुए, तो एक बंदा आया, तो उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके ऊपर 10 इसको नेकियां मिली हैं। दूसरा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 20। और एक और बंदा आया, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी नेकियां लेना चाहते हैं। कि अगर कोई आपको कहे अस्सलाम वालेकुम, तो आप क्या कहें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर आपको 30 की 30 चाहिए, तो आप पूरा का पूरा करें। लेकिन इसके साथ ऐड ना करें जन्नत हलाल हुआ, दोज़ख हराम हो, ये सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की दीन की निशानियों में से एक निशानी है ना। तो इसको कोई जोक नहीं बनाना चाहिए, या उसके आगे अपनी कोई ऐसी एडिशन नहीं करनी चाहिए जो है नहीं, जो मौजूद नहीं है। वैसे आप किसी को जन्नत की दुआ और दोज़ख से पनाह के लिए दुआ करें तो वो और बात है, लेकिन सलाम के साथ उसको लाजिम ना करें। तो अगर हमें ये पता चले ना कैसे सलाम भी भारी पड़ता है लोगों को, लोग सलाम करने में बड़ी तंगी, बड़ी बखीली कर जाते हैं। अगर कोई कहे ना कि आपने ये वर्ड्स कहने हैं, आप जितने लोगों को ये वर्ड्स कहोगे, आपको $30 मिलेंगे। 30 रुपीज नहीं कह सकते, क्योंकि रुपीज 30 रुपीज में अब कुछ आता कोई नहीं। नहीं, नॉन मुस्लिम्स को आपने वही कहना जो वो कहेंगे। जैसे वो यहूदियों का था ना कि उन्होंने शाम अलैकुम कहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वालेकुम। उनको वही कह दिया करें जो वो कह रहे होते हैं। नॉन मुस्लिम कहते हैं हेलो, तो आप भी कहें हाय। वो कहें गुड मॉर्निंग टू यू टू, हैव अ नाइस डे। ये मुसलमानों का आपस का वो है ना,
سلامتی میں تو وہی ہوئے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا نا. وہ کیسے سلامتی میں، آپ مجھے بتائیں کیسے ان کو سلامتی مل سکتی ہے جبکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ کو کچھ کہیں گے نا، جو بھی وہ کہیں گے، ان کی جو گریٹنگ ہے وہی گریٹنگ ان کو دیں. اچھا، کیا میں بتا رہی تھی کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا کہ $30 ملیں گے، یہ آپ نے ورڈز بولنے ہیں، جو بھی بندہ آپ کو ملے اس کو یہ ورڈز بول دیں تو $30 لیتے جائیں، کرتے جائیں اور لیتے جائیں. تو ہم کہیں وہی ایک بھی بندہ مس نہیں ہونا چاہیے. فٹافٹ جو گھر میں انٹر ہوا ہے اس کو میں ہی سلام کروں گی کہ $30 مجھے چاہیے فٹافٹ. تو جب پیسوں کی بات آتی ہے تو انسان کو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ثواب کی بات آتی ہے تو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا ایز سچ. تو انسان پھر اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے. اور اگر اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے ناراض ہو تو آپ اس کو جواب نہیں دیتے یا اس کو سلام نہیں کرتے، تو یہ کام نہیں ہو سکتا. سلام کرنا اگر آپ یعنی آپ کا آمنا سامنا ہو گیا تو سلام کرنا آپ کو کرنا چاہیے، اور جواب آپ پہ واجب ہے. اگر کوئی آپ کو سلام کر دیتا ہے تو اٹ از امپاسبل کہ یو اسٹے کوائٹ. آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے، جواب دینا ہوتا ہے. جو ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے. یہ حق ہے دوسرے مسلمان کا کہ اگر کسی نے سلام کر دیا تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کو کچھ یعنی یو کینٹ بی سائلنٹ، یو ہیو ٹو سے. جب کوئی چھینک مارے تو اس کو یرحمک اللہ، جب وہ الحمدللہ کہے گا تو آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے. جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے پہ جانا ہے، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. اور ایک اور کیا تھا، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی ہے. یہ مسلمان پر حق ہوتا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو اب آپ کو مسلمان نظر آتے جاتے تو آپ سب کو سلام کرتے جائیں گے؟ نہیں. یعنی جس کا آپ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یعنی جو ویری کلوز اور آپ کی آنکھوں سے آنکھ مل جاتی ہے، السلام علیکم کر دیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ٹکرے مار مار کے اس مسلمان کے پاس پہنچ کے کہ جی السلام علیکم. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز میں کامن سینس کو ضرور یوز کرنا ہے، کیونکہ لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں جب ان کو کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے. تو جیسے آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی کوئی مسلمان بہن کھڑی ہے تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہتر سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دیں. اب آپ کی یہ چیپٹر میں آپ کو سلام کا ادب بھی سکھایا جائے گا، سلام کی فضیلت بھی بتائی جائے گی، کس نے کس کو پہلے کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے گا. ٹھیک. عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عامر ہے، یہ عمرو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھ لیا نا کہ واؤ جو ہے نا اس میں یہ ایکسٹرا، اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے. نہ یہ عمر ہے، نہ یہ عمرو ہے، نہ یہ امرو ہے، یہ عمر ہے. ٹھیک ہے. عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو الاسلام خیر، اسلام کی کون سی بات بہتر ہے، یعنی کون سی اچھی بات ہے وہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلانا. یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ. وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور ہر شخص کو سلام کرو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. یعنی یہ نہیں کہ سلام صرف آپ نے اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کو ہی کرنا ہے. اگر کوئی اجنبی مسلمان بھی مل جاتا ہے تو آپ نے اس کو یہ گریٹنگ دینی ہوتی ہے، آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی تھی کہ یعنی قیامت کے نزدیک جو مسلمان ہوں گے وہ صرف انہی کو سلام کریں گے جو ان کو وہ جانتے ہیں، اور جن مسلمانوں کو وہ نہیں جانتے ہوں گے، جو اجنبی ہوں گے، اسٹرینجر مسلمان ہوں گے، تو ان کو سلام نہیں کریں گے. یہ تو ایسی گریٹنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دین ہے. دوسرے ادیان کے لوگ حیران ہوتے ہیں. یعنی اب ویسے سچی بات بتاؤں یہ وقت آ گیا کہ مسلمان بھی حیران ہوتے ہیں. جیسے میں نے کسی کو سلام کیا تھا جاتے ہوئے راستے میں، تو انہوں نے پوچھا تم اس کو جانتی تھی؟ تو میں نے کہا نہیں، پر یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. الحمدللہ. تو جب یہ پتا چل جائے کہ مسلمان ہے تو سلام تو کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں
سمجھ لیں کہ ایسا حلیہ نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے یا کسی اور دین سے تعلق رکھتی ہے. ان کا حلیہ ہی نہیں بتاتا تو پھر آپ تو سلام نہیں نہ کر سکتے. سبحان اللہ کہ ہر چیز ہماری جو دین میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس میں ہماری پہچان رکھی ہے, ہماری آئیڈینٹی ہے اس میں, جس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی جس عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہوں گے, حجاب والی ہوگی, آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو دور سے پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے. اگر وہ آپ کے قریب آتی ہے تو آپ اس سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو ہمارا دین ہم کو کنیکٹ کیسے کرتا ہے, یعنی وہ ساری چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے جب آپ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. آپ کا نام آپ کی نشانی ہے, آپ کا لباس آپ کی نشانی ہے, آپ کی بات گریٹ کرنے کا طریقہ آپ کی نشانی ہے. لیکن جب بیچ میں سے کچھ لنکس مسنگ ہوں تو پھر وہ کنیکشن ہی نہ بن سکتا. اب اگر آپ اپنا نام آپ کا ہے نوح, لیکن آپ نوحا کہتے ہیں اس کو, انگریزوں کے طریقے سے کہتے ہیں انگریز بھی اپنا نام نوح رکھتے ہیں, ایڈم رکھتے ہیں, آپ کا نام آدم ہے. اگر آپ اس کی پروننسیشن ویسے ہی کریں گے, آپ نام اپنا چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے مسلمانوں جیسا نام رکھ بھی دیا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے پروناؤنس کر بھی رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. اچھا, کپڑے آپ کے ویسے نہیں ہیں جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سلام کرے گا, کیسے پہچانے گا؟ 10 بندوں میں آپ کی کیا پہچان رہ گئی ہے؟ اگر آدمی مسلمان ہے اور اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, اس کا لباس ایسا نہیں ہے, یا عورت ہے اور وہ اس کا لباس ایسا نہیں, کیسے پہچانیں گی؟ کیسا آپ کا یہ وہ جو سلام والا کنیکٹ کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا. بہت ساری چیزیں مسنگ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری محبت آپس میں اس طرح نہیں ہو رہی, کیونکہ جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین سارے کنیکشن, سارے مسنگ, سارے ڈاٹس ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں, سارے پزل کے مسنگ پیسز فٹ ہو جاتے ہیں اور آپ اس میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کی بہترین بات کیا بتائیں, تو وہ یہی باتیں بتا رہے ہیں جس سے محبت پیدا ہوتی ہے, جس سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں. یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو ہی کھانا کھلائیں, دوسروں کسی کو بھی کھانا کھلائیں, رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں, سسرال والوں کو کھلائیں, میکے والوں کو کھلائیں, غریب کو کھلائیں, امیر کو کھلائیں, کھانا کھلانے والے بنے. یہ بھی دین کا کے شاعر میں سے ایک ہے کہ مومن دینے والا ہوتا ہے, اس کا دل دینے کے لیے کوشش کرتا ہے, ہر وقت لوگوں سے لینے کی کوشش میں نہیں رہتا. یہ اسلام کی بہترین باتوں میں سے آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے. کبھی کبھی تو انسان پیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورے لوگوں کو بہت پسند ہے سموسے, بریانی. اب تو ان کے پیٹوں کو بیچاروں کو عادت ہو گئی ہے ہماری مرچیں کھانے کی, کیونکہ اتنی شاپس بھی ہو گئی ہیں, اتنے ریسٹورینٹس ہو گئے ہیں کہ ان کو مزہ لگ گیا چٹپٹے کھانوں کا. تو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں تو دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ یو کین کنوے, بہت ساری باتیں ہم کنوے کر سکتے ہیں کھانے کے تھرو. تو کھانا کھلانا از اے گڈ تھنگ. یہ مسلمان یہ کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دسترخوان کے اوپر ضرور بالضرور کسی کو بٹھایا کرتے تھے اور اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اور ان کی وہ جب فرشتے انسانوں کی صورت میں آئے تھے تو کیا کیا تھا, انہوں نے جلدی سے بچڑا بھون کے لے کر آ گئے کہ روسٹ کر کے لے کر آ گئے کہ مہمان آئے ہمارے پاس, کھلانے والے. السلام علیکم, میرا ایک بات بول سکتی ہوں؟ میں نور بول رہی ہوں. جی بالکل, جی باجی. آج ہی ایک میسج آیا ہے کہ مسلم ویلفیئر میں آٹا, چینی, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. 45 فیملیز آنے والے ہیں اور کھانا بہت کم ہے. اگر کوئی بھی جا کے ڈراپ آف کر سکے تو اچھا ہے. جی بالکل, انشاءاللہ تو ہم شیئر کریں گے. اور واقعی یہ بہت پیاری بات ہے کہ ایسی جگہیں جو ہمیں اپرچونٹی دیتی ہیں کہ جس جگہ پہ جا کے تو ہم
لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کے گھروں میں تو نہیں نا پہنچ سکتے, ہمیں کتنے ایک لوگوں کا پتا ہوتا ہے جن کو کھانے کی ضرورت ہے, بہت کم. لیکن ایسے ویلفیئر سینٹرز میں جو ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے, ان کے پاس لوگ آتے ہیں, ہر ایک کو تھوڑی بتاتے ہیں. تو پھر جب ایسی جگہ موجود ہو جو لوگوں کو دے رہی ہے اور ان کا شرم پردہ رکھ رہی ہے, تو اس جگہ پہ ضرور بالضرور کھانا پہنچانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. اور دوسری چیز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اور پیار پیدا کرنے والی کیا کام ہو سکتا ہے, وَتَقْرَأُ السَّلَامَ, اور سلام کو بولو, سلام کہو. کس کے اوپر؟ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ, جس کو تم پہچانتے ہو, وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ, اور جس کو نہ پہچانتے ہو. جیسے ہی آپ سلام بولتے ہیں نا, ایک دم اگلا بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کدھر سے ہیں؟ جی میں ادھر سے ہوں. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اچھا ادھر کیسے گزر ہوا؟ آپ کی ایک کانورسیشن شروع ہو جاتی تھی. آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی سلام کے بعد ایسی ایسی خیر کے کام اور ایسی ایسی خیر کی باتیں ہوتی ہیں, ایک سلام سے شروع ہوتی ہیں. اور آپ کے پاس بھی بہت سارے ایسے واقع ہوں گے, یا آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں یاد آ رہی ہوں گی کہ جس میں سلام کے بعد کوئی اتنی بڑی خیر پھیلی کہ بندہ حیران ہو گیا. یہ اتنی پیاری چیز ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم نے یہ اب سوچ لینا ہے کہ سلام کرنا ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں کام کرنے والے بھی جو ہونا, جیسے پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں, تو اگر کام کرنے والے بھی ہوں نا, ان کو بھی سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں. ان کو بھی سلام کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ یہی مجھے سلام کرے, نہیں, کوئی چھوٹا ہے تو اس کو اس کی تربیت کے لیے سلام کہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس کی فضیلت, اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے سلام کی فضیلت ہم کو پتہ چل جائے, اور اس کا انعام, یہ مفت میں بیٹھے بٹھائے ہم کو چیزیں مل رہی ہیں. ہمارا رب دینے والا ہے. یہ بھی سبحان اللہ, یہ دیکھیں ہمارا رب بھی دینے والا ہی ہے, اس کو دینے والے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں. اور کس کس چیز پہ وہ ہم کو دیتا ہے؟ منہ سے کہے ہوئے الفاظ کے اوپر. اتنے بڑے بڑے انعام جو کسی بندے کے ساتھ آپ یہ ڈیل کریں تو وہ کہے یہ دس از ٹو مچ, آئی وونٹ بی ایبل ٹو گیو یو جسٹ بیکاز یو سے سم تھنگ, کہ میں ہر دفعہ جب تم یہ بات کہو گے تو میں تمہیں دوں نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والی ذات ہے نا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف جن کو جانتے ہوں مسلمانوں کو صرف انہیں کو سلام کریں, جن کو نہیں. کبھی آپ محفل میں بھی جاتے ہیں نا, تو صرف اپنے جاننے والوں کو السلام علیکم نہ کیا کریں, باقی لوگوں کو بھی سلام کیا کریں. اگر ہاتھ ملا رہے ہیں دو کے ساتھ تو باقیوں کے ساتھ بھی ملا لیں. اب یہ تو نہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسے ہوتے ہیں نا کہ میں اس میں ہوتی ہوں تو میں سلام ایک کو کرتی ہوں, دوسرے کو کرتی ہوں, تیسری کہتی ہوں میں بھی ادھر کھڑی ہوں, تو میں کہتی ہوں مائی گاڈ آئی ایم سو سوری. یعنی آپ کو جلدی ہوتی ہے کسی کام کی, اور آپ تیسرے بندے کو چوتھے بندے کو مس کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو ریئلائز کرا دیتے ہیں, تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. تو بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ جائیں تو پھر سب کو سلام کریں, چاہے آپ کو آپ کی سہیلی کے ساتھ اس کی اگلی سہیلی کھڑی ہے اس کو بھی سلام کر دیں, اور وہ اجر اور ثواب پا لیں جو آپ کے رب نے آپ کے لیے مفت میں رکھا ہوا ہے. It's such a small thing but it brings such a big خیر. اچھا آج ہم ادھر رکیں گے حدیث کے, اور میں نے آپ کو حسن بصری کے بارے میں بتانا تھا. کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس؟ کیونکہ حسن بصری کا نا رحمہ اللہ کا 10 منٹس ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, 10 منٹس میں ہم ختم کریں. حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے بہت سارے ان کے, ہم سنتے ہیں نا اقوال, ان کی مطلب ان کی سینگز, ان کے کوٹس سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واو کیا ان کی شان تھی. کون تھے یہ؟ لوگوں کو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا. تو حسن بصری جو تھے وہ تابعی تھے, ٹھیک ہے, دا نیکسٹ جنریشن فرام صحابہ کی جو اگلی جنریشن, اس کو تابعی کہتے ہیں نا. تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو, صحابیات کو دیکھا ہو, ان سے ملاقات کی ہو, ٹھیک ہے نا. وہ جنریشن جو صحابہ کے بعد آئی ہے, لیکن ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں ہوئی, لیکن صحابہ سے ہوئی تھی, ٹھیک. تو حضرت حسن بصری جو ہیں رحمہ اللہ وہ تابعین میں سے تھے. اور کن کے گھر پلے تھے, یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو لونڈی تھیں, جو ان کا نام کیا تھا, خیرہ. انہوں نے
ان کے بیٹے کو ان کا بیٹے کا نام حسن بصری ہے. ٹھیک ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں, ان کی جو لونڈی تھی خیرہ, اور حضرت زید بن ثابت کے جو غلام تھے, ان کی شادی حضرت ام سلمہ کی لونڈی کے ساتھ ہوئی تھی. یعنی صحابی تھے ادھر, اور ادھر امہات المومنین میں سے ایک تھی. ان کی لونڈی تھی اور ان کے جو غلام تھے, ان کا آپس میں شادی ہوئی, اور ان کے جو بچے پیدا ہوئے وہ حضرت حسن تھے. انہوں نے پوچھا, خیرہ نے پوچھا کہ ام سلمہ سے کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ میں ان کا کیا نام رکھوں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن اس کے لیے بہت پیارا نام ہے. تو چونکہ یہ ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا, لیکن ان کے ابو کا کیا نام تھا, ایک منٹ میں دیکھتی ہوں. ہاں, یسار تھا. تو ان کا اصل نام تھا حسن بن یسار, لیکن چونکہ یہ بعد میں اپنے والدین کے ساتھ بصرہ میں جا کے آباد ہوئے تھے, تو پھر ان کو اس نسبت سے حسن بصری کہنے لگ گئے تھے. تو حضرت حسن بصری جو تھے نا, وہ حضرت ام سلمہ کی گود میں پلے تھے. اور جب یہ جیسے ٹاڈلر یا جیسے بچے ہوتے ہیں نا, تو یہ ساری امہات المومنین کے گھروں میں آتے جاتے تھے, اور سب ہی ان کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی, اور ان میں کھیلتے دوڑتے اور وہیں سے تعلیم حاصل کرتے, یعنی یہ پلے تھے. اور بہت ہی ام سلمہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت ام سلمہ بہت عقل مند تھی, سلیقہ شعار بھی تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ میں مشورہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. تو حضرت حسن بصری نے ان سے کافی ساری چیزیں سیکھی تھی, اور ان کے گھروں میں بھاگتے دوڑتے ان کا بچپن گزرا تھا. اور پھر بڑے ہو کر مسجد نبوی میں انہوں نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کافی سارا علم حاصل کیا تھا. حضرت عثمان بن عفان, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت ابو موسیٰ اشعری, عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, انس بن مالک, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ سے انہوں نے سیکھا تھا. جسٹ امیجن کہ یہ کون سے صحابہ ہیں جو very closest to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. That is why حسن بصری was full of wisdom. اتنے یعنی ان کی قربت انہوں نے اختیار کی تھی, اور سب سے زیادہ جو ان کا کلوزنس تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی جو تھے وہ ان کو بہت فیسینیٹ کرتے تھے. اور جب حضرت حسن بصری 14 سال کے ہو گئے, تو پھر اس کے بعد یعنی سارا تعلیم سیکھی, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد بصرہ منتقل ہوئے تھے, اور جہاں جا کے انہوں نے بعد کی زندگی گزاری, اور وہاں پر مسجد میں یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. اور سارے لوگ ان کی باتوں سے اتنا روتے تھے, کیونکہ یہ اس طرح کا واعظ کرتے تھے کہ لوگوں کے دل نرم ہو جاتے تھے. اور یہ اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ گورنمنٹ کے جو آفیشلز تھے وہ بڑے آنر فیل کرتے تھے اگر حسن بصری ان کی محفل اور مجلس میں ہوں, اور ایک دوسرے سے ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. تو ایک جنرل تھے جنہوں نے پوچھا تھا حضرت حسن بصری کے کلوز فرینڈ سے کہ مجھے حسن بصری کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ان کا باطن اور ظاہر ایک جیسا ہے, ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود پہلے اس پر عمل کرتے ہیں, جب وہ کسی برائی سے روکتے ہیں تو وہ اس برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکتے, یعنی وہ ایسے ہیں. دنیاوی مال و متاع سے وہ بالکل بے پرواہ ہیں, ان کے پاس علم کا خزانہ ہے, اور لوگ اسی وجہ سے ان کی طرف دیوانہ وار لپکتے ہیں, یعنی لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور خالد جب انہوں نے سنا, جو جنرل تھے انہوں نے سنا, تو انہوں نے کہا بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت موجود ہو. حجاج بن یوسف کا پتہ نا آپ کو, بہت ہی ظالم گورنر تھا عراق کا. جب وہ گورنر بنا تو اس نے اتنا ظلم کیا, اتنا, اس نے صحابہ کو بھی مروایا تھا, اور مطلب کافی شدید قسم کا اس کا ظلم کا طریقہ تھا. تو حضرت حسن بصری ان چند لوگوں میں سے تھے جو اس کے اوپر تان کرتے تھے, جو اس کو اس کے برے کاموں کو ریئلائز کرواتے تھے, یا برملا اس کے ظلم کو ایڈریس کرتے تھے. تو ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے شہر کے بیچ میں ایک عالی شان محل تعمیر کروایا. تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے اور بڑا اس کو تعریف کر رہے کہ واو کیا گھر بنایا ہے, کیا یہ محل بنایا ہے. تو حضرت حسن بصری وہاں گئے اور لوگوں کو اس کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہوئے دیکھا.
تو انہوں نے لوگوں کو کہا ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محل تعمیر کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور اس کے محلات کو تباہ کر دیا. اب یہ اونچا کہہ رہے ہیں، اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے، کاش حجاج کو معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سب لوگوں کو پتا تھا کہ حجاج کس طرح لوگوں کو قتل کرواتا تھا اور مرواتا تھا، اور صحابہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، مروا دیتا تھا. اور اور زمین والوں نے، مسلمان تھا یہ جو حجاج بن یوسف ہے، مسلمان اپنے آپ مسلمان کہلاتا تھا. نہیں ہے ہے تو نا؟ مسلمان تھا نا، Oh my مسلمان ہی تھا، God. کہتا کیا تھا، وہ مسلمان تھا Oh لیکن my ظالم God. تھا نا. وہ اپنی باتیں ایسے منواتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر میں ان کو اسٹرکٹ طریقے سے ہینڈل کروں گا تو ہی لوگ کنٹرول میں آئیں گے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. تو یہ یا لیڈر کیسے بن گیا؟ کیونکہ وہ تو اس وقت خلافت ابھی خلیفہ کا زمانہ تھا، تو it wasn't that آئی long تھنک back. عبد الملک بن مروان، یعنی کوئی خلیفہ تھا. وہ لوگ گورنر بناتے تھے کیونکہ آپ ایسے ہی بندے کو بناتے ہیں جو کنٹرول کر سکے لوگوں کو. ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے کہ مسلمان اب ایسے وقت میں آ گئے تھے جس وقت کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا اور خلیفہ کوئی اپنی خلافت کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. اب یہ صحابہ کی دور سے گزر چکے ہیں ہم. اب یہ آگے کا زمانہ آ گیا جب دولت بہت ہے، حکومت بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور کنٹرول مشکل ہے. یعنی اس زمانے میں دیکھیں آپ کافی دنیا میں پھیل تو نہیں چکی ہے. ہاں، تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایز اے ٹول، ایز اے ہتھیار، یعنی یہ ہاں they needed these kind of people who were so strict کہ وہ کنٹرول کر سکتے. he was too power mad though, wasn't he? پاور اس کے پاس ہو جاتی تھی کیونکہ وہ ڈراتا تھا ایسے کہ لوگ کنٹرول میں آ جاتے تھے. ورنہ تو بہت زیادہ کانسپیرسی ہوتی تھی اس زمانے میں. کیونکہ اگر آپ وہ تو حضرت عمر اور عثمان کے دور میں بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت لوگ خراب ہو گئے تھے. اور حضرت علی کے دور میں تو کنٹرول ہی نہیں ہوتے تھے. ادھر حضرت علی کچھ کہتے تھے اور منہ موڑتے تھے، ادھر وہ ان کی نافرمانی کر دیتے تھے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ زمانہ خراب سے خراب سے خراب ہوتا جا رہا تھا. تو اس وقت میں پھر جو بھی خلیفہ آتا تھا وہ اس طرح کا بندہ یوز کرتا تھا ایز اے ٹول. تو اب یہ وہ تھا. تو حضرت حسن بصری نے اس کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر یہ کہہ دیا. دوسرے روز حجاج گورنر ہاؤس میں آیا تو اس کا چہرہ غصے سے لال تھا اور اس نے خوب گالیاں نکالی اپنے محافظوں کو اور لوگوں کو کہ ایک بندہ مہین سا آیا اور اس نے باہر کھڑے ہو کے تو تمہارے گورنر کے خلاف اتنی باتیں کر دی اور تم نے اس کو کچھ نہیں کہا. منگواؤ ذرا چمڑا اور تلوار اور میں اس کی گردن تمہارے سامنے اڑاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم اگلی دفعہ کیسے یہ کرو گے. اس نے کیا کیا؟ چمڑا منگوا لیا، کیونکہ یعنی اس کے اوپر مارتے تھے نا کہ ان کی قالین بھی نہ گندی ہو. تو اور تلوار، اور وہ اس کو بلوا لیا، وہ جو قتل کرتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں؟ ایکسکیوشنر. ہاں نہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ I don't know. پتہ نہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ مارنے والا وہ آ گیا. اور اس نے حجاج کو جلاد، ہمارا باجی اسے جلاد کہتے ہیں نا، جو جلاد. مارتا جی ہے. شاباش، جلاد. Okay. ہاں. تو وہ جب آ گئے تو حضرت حسن بصری کو بلایا. جب حضرت حسن بصری آئے تو انہوں نے دیکھا چمڑا اور تلوار تو ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے مسکرائے اور دعا پڑھنی شروع کر دی. ان کے ہونٹ ہل رہے تھے اور ایک دم حجاج نے جب ان کو دیکھا ہے نا تو بجائے اس کی کہ کہتا مروائیں، ایک دم کہنے لگا حسن ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، میرے تخت پہ بیٹھ جائیں اور میرے قریب ہو جائیں. اچھا مجھے یہ مسئلہ بتائیں، مجھے یہ مسئلہ بتائیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. سارے لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو جلاد کو بلا کے اس نے کھڑا کروایا ہوا ہے اور یہ تو خوب باتیں کر کے کھانا شانا کھلا کے بھیج دیا. جیسے ہی وہ باہر نکلے اور چلنے لگے تو ان کے پیچھے جو دنبان تھا وہ گیا اور اس نے کہا حضرت حسن آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا ارادہ کیا ہوا تھا؟ یہ تو تلوار سب کچھ تیار تھا آپ کو مارنے کے لیے. مجھے سچ سچ بتائیں آپ نے کیا بولا تھا جب آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ جس نے آپ کے ساتھ دوسرا ہی معاملہ کر لیا، یہ تو بدل ہی گیا، اس کے اوپر ایسا روب آ گیا ان کا کہ اس نے چھوڑی دی. تو حضرت حسن بصری نے کہا میں نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے. یہ عربی میں بھی دعا موجود ہے. ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا اور ماوا ہے. الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں. اللہ تعالیٰ حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا کر دے اور سلامتی والا کر دے، اسی طرح جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور سلامتی والا کر دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی. دیکھیں کچھ لوگ نا
مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ کہ حضرت حسن بصری کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی، اور اس بندے نے وہ چاہتے ہوئے بھی ساری چیزیں موجود تھیں. اب دیکھیں جب اللہ آپ کی طرف ہو تو سارے ریسورسز آپ کے خلاف ہو جائے نا تو کوئی آپ کا بال بھی نہیں بیکا کر سکتا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. بس دعا دل سے نکلنی چاہیے. ہماری دعائیں جو ہے نا دل سے نہیں نکلتی، یہ بات ہے. ہماری دعائیں زبان سے نکلتی ہیں. جس دن ہم نے دل سے دعا کی نا، یقین کریں آپ دعا قبول ہوتی ہے. جیسے وہ بندہ تھا نا، اور وہ کعبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو حجاج آیا تو کہتا ہے اوئے تم کیا کرتے ہو یہیں پہ بیٹھے رہتے ہو، کون سی دعا تم مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں آ جائیں. اس نے کہا یہ کعبہ ہے، اس کے پاس کی گئی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہاری کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ یہ 3 دن کے بعد میں آتا ہوں، اگر تم پھر مجھے ادھر نظر آئے اور تمہاری آنکھیں نہ آئی ہوئی تو تمہاری گردن اڑا دوں گا. 3 دن کے بعد جب حجاج آیا تو بندہ ادھر بیٹھا تو اس نے کہا میری آنکھیں آ گئی ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا. اس نے کہا دعا تم نے صحیح نہیں کی تھی. اگر تم دیکھیں ذرا ایسے لوگوں کو بھی پتہ ہوتی باتیں. تو اس نے دعا تڑپ کی اس نے کہا اگر میرا آنکھیں نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس نے تو میری گردن اڑا دینی ہے، تو اڑا دیتا ہوتا ہے گردن. نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ میری دعا قبول کریں. وہ جو اتنے سالوں میں اس نے تڑپ کے نہیں کی تھی، 3 دنوں میں اس نے اچھی سی عبادت کر کے دعا کی تو اس کی دعا بھی قبول ہو گئی. تو دعا کرنے کا طریقہ تو دیکھیں. کبھی آپ روئے ہیں، کبھی تڑپ کے مانگی ہے، کبھی دل سے دعا مانگی ہے. دل بھی حاضر تھا، دماغ بھی حاضر تھا، زبان بھی وہی بول رہی تھی جو دل میں تھا. تو انشاءاللہ باذن اللہ قبول ہوگی. ہاں کچھ دعائیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہی تڑپ کے اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ دعا آپ کو یا تو کسی اور بہتر صورت میں مل جائے گی یا تھوڑی دیر سے ملے گی. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہوتی ہے اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ کون سے وقت میں وہ دعا آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بینیفٹ کرے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت پر وہ چیز آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہی تو ڈیفینیٹلی دیر از اے وزڈم بیہائنڈ اٹ. اور اسی طرح اب کیا ہوا، حضرت حسن بصری جو تھے وہ سارے ظالم حکمرانوں کو اسی طرح بلیم کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے وہ بات جو وہ غلط کرتے تھے، اور ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی کو اس کی غلطی پر شاباشی دیں. ایک دفعہ حضرت حسن بصری اور ایک اور اسکالر تھے، وہ یزید بن عبد الملک جو اقتدار اس نے سنبھالا تھا اس کے پاس بیٹھے تھے. نہیں، یزید بن عبد الملک جو تھا وہ بادشاہ بنا تو اس نے غلط کام کرنے شروع کیے، اور وہ اپنے گورنر عمر بن حبیرہ کو کثرت سے خط لکھتا تھا اور گورنر کو غلط کام کرنے کے لیے کہتا تھا. تو اس گورنر نے کیا کیا، حضرت حسن بصری اور ایک اور اسکالر کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا کے کہا کہ میں کیا کروں کہ میرا جو خلیفہ ہے وہ مجھے غلط کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. تو جو دوسرے اسکالر تھے انہوں نے کہا دیکھیں خلیفہ کبھی غلطی بھی کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ اس کی کبھی بات مان لیا کریں. اور اس طرح کی بات کرنے لگے جیسے کمپرومائز کرنے والی اور اس کی خوشامد کرنے والی. تو حضرت حسن بصری نے وہ خاموش بیٹھے رہے. تو اس گورنر نے کہا آپ بھی تو کچھ بولے نا. تو انہوں نے کہا کہ اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اس محل کی وسعتوں سے نکال کر ایک تنگ اور تاریک قبر میں ڈال دے. وہاں تو یزید تمہارا خلیفہ تمہیں نہیں دیکھ سکے گا. وہاں تمہیں وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی. یعنی آج تم اپنے خلیفہ کو اوبے کر لو گے تو قبر میں تو تمہارا خلیفہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا کانسیکوینس تمہیں اکیلا ہی بھگتنا پڑے گا. تو اس نے فوراً کیا کہا کہ آپ نے سچ بات کہی، آپ نے بھلے کی بھلی بات کی. ایک دم وہ پکڑ گیا
اور اس نے ان سے منہ موڑ لیا دوسرے اسکالر سے اور حضرت حسن بصری کی طرف مڑ کے اور ان سے نصیحتیں لینے لگ گیا. تو یہ جو دوسرے اسکالر تھے یہ بازار کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری نے گورنر عمر بن حویرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں، یعنی وہی باتیں کہی ہیں جو میں جانتا تھا، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھا اور حسن بصری نے اللہ کی رضا کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصری کو اس کی نگاہوں میں محبوب کر دیا، یعنی انہوں نے اپنی غلطی کو کنسیڈر کر لیا. تو جب تک حسن بصری آلموسٹ 80 ایئرس زندہ رہے تھے، 80 ایئرس کے ہو کے فوت ہوئے تھے، وہ ایسا بات کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگ رونے لگ جاتے تھے اور ان کے دل نرم ہو جاتے تھے. اچھا، ایک دفعہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے فرمایا مجھ سے آپ دنیا اور آخرت کے متعلق پوچھتے ہیں، سنو، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے. اب آپ بھی سمجھیں، دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب جیسی ہے. جتنا زیادہ تم ایک کے قریب جاؤ گے اتنا زیادہ تم دوسرے سے دور ہو جاؤ گے. Do you understand? What a beautiful saying. کتنی پیاری بات کہی ہے، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ It's very, very, very relevant. Yeah, mashallah, it's beautiful. ویری بیوٹیفل کہ ڈیفینیٹلی جب دنیا میں آپ بہت انڈلج کریں گے تو آپ آخرت سے دور ہو جائیں گے، اور جب آخرت میں انڈلج کریں گے، اس کے لیے اسٹرگل کریں گے، تو ڈیفینیٹلی دنیا سے دور ہوں گے. تم کہتے ہو کہ میں دنیا کے اوصاف بیان کروں، میں تمہارے سامنے اس گھر کی کیا صفت بیان کروں جس کا آغاز مشقت اور تکلیف پر مبنی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ بھی اسٹرگل میں، عورت بھی اسٹرگل میں، اور جس کا انجام فنا اور بربادی ہے. ہر بندے نے مر جانا ہے. اس میں جو حلال ہے اس کا حساب لیا جائے گا، سبحان اللہ، اور جو حرام ہے اس پر سزا دی جائے گی. دونوں طرف سے پکڑ ہے، دونوں طرف سے پکڑ ہے. جو اس میں مالدار ہوگا وہ اس مالداری کے فتنے میں پڑے گا، اور جو فقیر ہو اور محتاج ہوگا وہ دکھ کا شکار ہوگا. اس طرح ایک شخص نے آپ سے حال دریافت کیا. بہت پیاری سینگ ہے، اگر اس سینگ پہ ہی پوری کلاس ہو جائے نا تو وہ تو بھی سبحان اللہ. آپ سے حال دریافت فرمایا، آپ نے کہا بھائی میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ افسوس، ہم نے اپنی جانوں پر کتنے ظلم ڈھائے ہیں، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر دیا اور دنیا کی ہرس نے ہمیں موٹا کر دیا. ہم نے اپنے اخلاق کو بوسیدہ کر دیا، یعنی بہت ہی پرانا کر دیا، اور اپنے بستر اور کپڑے نئے بنوا لیے. اخلاق بوسیدہ ہو گیا، راٹن ہو گیا، اولڈ ہو گیا، اور بستر نئے ہو گئے اور کپڑے نئے ہو گئے. ہم میں سے ایک اپنے بائیں پہلو پر ٹیک لگائے مزے سے پڑا رہتا ہے اور غیروں کے مال بڑی بے پرواہی سے ہڑپ کر جاتا ہے. پھر فرمایا تیرا کھانا چھینے ہوئے مال سے، تیرا دوسرے ناداروں سے کام لینا بیگار سے، پھر تو نمکین کے بعد میٹھا کھانے کے لیے منگواتا ہے، ٹھنڈے کے بعد گرم پیتا ہے. یعنی کتنے آرام سے تم زندگی گزار رہے ہو اور لوگوں کے حق مار رہے ہو. خشک کے بعد تر کھجوریں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، پھر درد اٹھتا ہے اور الٹی آنے لگتی ہے، یعنی وامٹ آنے لگتی ہے. پھر گھر میں شور مچاتا ہے کہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کھانا ہضم ہو جائے. اے گھٹیا نادان، اللہ کی قسم تو اپنے دین کے سوا کچھ بھی ہضم نہیں کر سکے گا. اے نہ سمجھ، تیرا پڑوسی کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ تیری قوم کا بھوکا یتیم کہاں ہے؟ وہ مسکین کہاں ہے جو تیری طرف دیکھتا رہتا ہے؟ وہ مخلوق کہاں ہے جس کی نگرانی اور دیکھ بھال کی اللہ تعالیٰ نے تجھے وصیت کی تھی؟ کاش تجھے علم ہوتا، تو محض گنتی کا ایک ہندسہ ہے. یو جسٹ ا نمبر. جب ایک دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو تیری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. اور ہم برتھ ڈے مناتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہر جو گزرا ہوا دن ہے وہ ہماری زندگی میں سے مائنس ہو گیا تو ہمیں فکر ہو کہ ہم کتنے دن باقی رہ گئے ہماری زندگی کے. یہ نہیں کہ گزرے ہوئے نافرمانی والے دنوں پر ہم خوشیاں منا رہے ہوں، باجے گاجے ہو رہے ہوں اور ہماری برتھ ڈیز من رہی ہوں اور ہم بڑے خوش. کیا ارن کیا ہے؟ کون سی ہمیں کنفرمیشن آف جنہ مل گئی ہے؟ کون سی نیکیاں ہماری قبول ہو گئی ہیں؟ کس چیز کی کنفرمیشن ہم کو ملتی ہے جن کی اتنی خوشیاں اور اتنی سیلیبریشن ہو؟ ہمیں تو فکر کے ساتھ اس دنیا میں گزارا کرنا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے یا راستہ نہ ایک اجنبی ہوتا ہے یا راستہ گزرنے والا. وہ لوگ اپنا گھر تو نہیں بناتے راستے کو، وہ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ گھر جب تک نہیں پہنچ جائیں گے تب تک سیف نہیں ہوں گے. وی آر اسکیئرڈ، وی آر ان بٹوین
the way we need to get to our destination. اب جب جہاز میں چڑھتے ہیں, جب ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں, کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں نا, آپ کو ایک چاہت ہوتی ہے گھر پہنچ جائیں, بس گھر پہنچ جائیں بس. سامان کا فکر ہوتا ہے, ہر بندے کو ہوتا ہے نا کہ میں نے واش روم اپنا یوز کرنا ہے, میں نے بستر اپنا یوز کرنا ہے, مجھے بس گھر چاہیے اپنا. تو ہم نے اس دنیا میں ایسے ہی رہنا ہے, بس گھر چاہیے ہم کو اپنا, جنت چاہیے ہم کو اپنی. یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ میرا راستہ ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں, اپنے بس آپ نے تھنکنگ کو چینج کرنا ہے, اس کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے, تو انشاءاللہ باذن اللہ سارے کام ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سلام کرنے والا اور دوسروں کے لیے سلامتی والا بنائے. ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ہم کو اللہ تعالیٰ دکھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی کریکشن کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر آپ نے کچھ کہنا تو ضرور کہہ دیجیے گا, اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کسی کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ سلام کے بعد کوئی بندہ ایسا ملا آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ کو تو بڑا ہی مزہ آ گیا ہو؟ نہیں میرے ذہن میں نہیں. I mean, میں سلام کرتی ہوں اجنبیوں کو, but I can't remember if anything ever happened from it. I can't recall. Yeah, but Assalamu alaikum. Humaira, I remember an incident when I was walking with my co-worker. okay. اور میں کسی کو سلام کی تو میری co-worker کری, do you know her? میں بولی no, I don't know her. تو بولی how beautiful is that you don't know her but you wish each other. سبحان اللہ, یہ ہے نا بیوٹی اسلام کی. دیکھیے نا, فیسینیٹ کرتی ہے دوسروں کو. ہاؤ کم, یہ نہیں, یہ تو کسی کو مطلب ان کا اور ہی طریقہ ہے نا. تو جب وہ جیسے آپ ہمسایوں کو دیتے ہیں نا کچھ, تو وہ کہتے ہیں why did you give me this gift. تو کہتے ہیں this is the way we do things. like آپ کھانا بھیجتے ہیں, آپ کچھ ہیلپ کرتے ہیں, آپ کچھ, تو وہ فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ وائی. لائک ہم تو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, میرا بھانجا وہ امریکہ سے گیا اور چھوٹا سا بچہ تھا. تو امریکہ میں پلنے والے بچے آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کرو گے کچھ تو آپ نیکی کرو گے تو نیکی ملے گی. بس ایسے ہی جیسے اسکول میں بھی یہی سکھاتے ہیں. تو وہ آیا تو میرا بھائی اس کو اپنی یونیورسٹی لے گیا, اور یونیورسٹی میں اس کا دوست بھی تھا. تو عابد نے بتایا, میرے بھائی نے بتایا کہ یہ بھی تمہارا ماموں ہے, یہ میرا فرینڈ ہے. تو اس نے کہا چلو اب تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا, میں تمہیں یہ بھی کراؤں گا, وہ بھی کراؤں گا. تو کہتا ہے why are you doing this, you're not my real ماموں. so, یعنی کہ ریئل ماموں یہ کام کر سکتا ہے تو آپ کیوں کر رہے ہو, آپ تو میرے کچھ بھی نہیں لگتے ہو. تو زندگی میں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرے, کوئی بھلائی کرے تو وہی کرے جو ہمیں جانتا ہے. لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے بھلائی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں بھی اپنا بتانا چاہ رہی ہوں, ہمارے باجی میں سیما بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. مجھے بھی یہ عادت ہے, کیونکہ میں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی پلی بڑی, وہاں پہ عادت ہے لوگ سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. تو میں جب یہاں بھی آئی, پاکستان میں بھی لوگ بڑے اور طریقے سے دیکھتے ہیں جب آپ ان کو سلام کریں نا, اور بڑا آپ کو گھورتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا, مجھے کیوں سلام کر رہی ہے. تو لیکن یہاں جب میں آئی تو جو بھی مجھے حجابی نظر آتے تھے میں سلام کرتی تھی. میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ شروع سے یہ دیکھ رہے تھے, تو پوچھتا ماما آپ ان کو جانتی ہے؟ تو میں کہتی تھی نہیں بیٹا, اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کریں جن کو جانتے ہیں جن کو نہیں. اس کا یہ اللہ کا شکر ہے نتیجہ ہوا کہ اب میرے بچوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ جیسے ان کو لگتا ہے کوئی مسلم ہے تو وہ خود بخود سلام کرتے ہیں. اور وہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں خود ان کے لیے ایک ماڈل بنی, اور اب میرے بچے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ ہر مسلمان کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. That is such a beautiful thing. یہ نہیں کہنا کہ میں کرتی ہوں نہیں, یہ کہ ہمیں گائیڈنس بھی یہ ملی ہے, اور کس نے گائیڈنس, یہ ریزن بتا دیں تو الحمدللہ پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی نہیں, اور واجب بھی ہے نا, یہ بھی ان کو بتایا کہ سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے, کہ کوئی اگر اسٹرینجر بھی آپ کو سلام کرے تو آپ نے دینا ہے جواب. تو وہ چیز بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا, وہ ضرور کرتے. ایک راستے میں سے چیزیں آبسٹیکلز ہٹانے کا بھی یہ بچپن سے بچوں کو سکھایا. آپ یقین کریں
کوئی ایسی چیز کیل پڑا ہوگا, چھلکا پڑا ہوگا, وہ ضرور ہٹائیں گے. اب وہ عادی ہو چکے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ پیرنٹس اسپیشلی مدر کو یہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر یہ چیز انسٹنکٹ ڈال دیں کہ وہ یہ دیکھیں, آٹومیٹیکلی وہ کریں, بائی ڈیفالٹ کریں, کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے. تو میں سمجھتی ہوں ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارے اوپر گناہ, ہمارے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا, جس لاسٹ تھنگ آئی وانٹ ٹو شیئر, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا, بہت شائع ہوتے ہیں یا تھوڑے نروس بھی ہوتے ہیں کسی جگہ پہ جائیں یا اس طرح, تو اگر سلام کر دیا جاتا ہے نا تو پھر وہ بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا واقعی بڑا فائدہ بھی ہے, اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے. اپنائیت کا, محبت کا احساس ہوتا ہے, ایک دم بندہ واقعی ریلیکس ہو جاتا ہے. کہ اور ایک اس کا ایک وائب ہوتی ہے نا, سلام کی ایک وائب ہوتی ہے کہ یہ آئی وعلیکم السلام, یا بس سکون ہو گیا. What if a non-Muslim does salam? وعلیکم کہہ دیں. جی, یہ بھی میں نے سکھایا بچوں کو. اور آپ یقین کریں, ایک دفعہ گوری جا تھی, اس کا بچہ بڑا پیارا تھا, ہم آپس میں کہتے ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے. تو وہ رکی, واپس آئی اور کہتی تھینک یو. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہتی آئی ہرڈ یو سیڈ ماشاء اللہ. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو؟ کہتی آئی ہیو مسلم فرینڈس, دے ٹولڈ می واٹ ڈز اٹ مین. تو میں نے کہا او واو دیٹس گریٹ, کہ آپ لوگوں کو اب لوگوں میں یہ اویئرنیس آ گئی. یہاں بھی لوگ ماشاء اللہ انشاء اللہ گورے بھی کہتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. الحمدللہ الحمدللہ, واقعی یہ سچی بات ہے. بارک اللہ فیکم. جی, اور کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ کیونکہ 4 منٹ رہ گئے ہیں بس ہماری یہ میٹنگ فنش ہونے کے لیے. نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بارک اللہ فیکم.